बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक इसाक सत्ती। जज़ाकल्लाह। और 9 बज गए हैं, डेफिनेटली 9 बज गए हैं, और 9 बजे सुबह सवेरे हमारी टीम आपके लिए शो लेकर आती है। और बस क्या मैं आगे बात करूं, मैं कल अशफाक आपने भी जिक्र किया था, मैं भी पढ़ रही थी कि नवंबर जो इस साल का गुजरा है वो गर्म तरीन गुजरा है। मतलब जितने साल गुजरे उस वक्त नवंबर का जो टेम्परेचर रहा है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री ज्यादा, 2 डिग्री, और 64 साल रिकॉर्ड टूटा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की हम बातें किया करते थे, तो वो अफरियत जो है वो अपनी भयानक शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। जून की मिसाल आपने ऐसा नक्शा खींचा, याद है अफरेत इन भयानक। ओ माय गॉड, वो आप देखिए, वो आपको कुछ नॉवेल्स याद आए होंगे जिनमें ये अल्फाज मैंने तो वो नॉवेल्स ही पढ़ने छोड़ दिए जिसमें हॉरर स्टोरीज, जिसमें कोई इस तरह की बात होती है, बिकॉज पैरानॉर्मल एक्टिविटी ना मैंने ऐसी फिल्म्स अब देखनी छोड़ दी। सालों कब से वैसे सिंस 2008 तब कोई वाकया पेश नहीं आया था। जब से मैं दुबई गई तो आई यूज्ड टू लिव अलोन, तो मैंने कहा बस अब मैं ऐसी चीजें नहीं देखूंगी। हाँ, तो खौफ से आप दूर रह के, लेकिन बात ये है कि वो महंगाई हो या फिर ये मसाइल हो या हिद्दत हो, और हिद्दत में शिद्दत हो, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपने फिर ये है कि बस दुआ करना है कि जो लीडरशिप है आलमी, वो इस मामले पे कुछ सोचे, और ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज से लेके लीडरशिप आलमी की जब आप बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत हद तक डिल्यूजन में है। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपको याद होगा उनका बड़ा ये स्टांस रहा है ग्लोबल के हवाले से, क्लाइमेट के तो होना था। हाँ, वो तो कहते हैं ये होना था। अच्छा जी, चलें जी, अब जरा हम ग्लोबल वार्मिंग से निकलते हैं और सियासी वार्मिंग, पॉलिटिकल वार्मिंग की बात करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से उनका एहतजाज हुआ है, जिसे उन्होंने फाइनल कॉल कहा था, उसके बाद से पार्टी के अंदर भी बहुत सारी तनकीद हो रही है। बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे सामने आए कि कहाँ जाना था, संगजानी जाना था कि डी चौक जाना था, फिर बुशरा बीबी क्यों गई, उनकी बहन का अब बयान सामने आ गया है, नीमा खान का, यानी कि बानी की बहन का। वो बुशरा बीबी पर भी एक तरीके से तनकीद करती नज़र आ रही हैं। कह रही हैं कि जो कुछ हुआ, बीबी ने जो कुछ किया वह उन्हीं की हिदायत पर किया, यानी बानी की। लेकिन अलीमा खान ये भी कहती हैं कि बानी ने बुशरा बीबी को एहतजाज के लिए कोई हिदायत नहीं दी थी। अच्छा। और इस बारे में मिशाल यूसुफजई झूठ बोल रही है। मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी की तर्जुमान है। अच्छा, इस बारे में सलमान अकरम राजा को हिदायत की थी, और पार्टी का एक ही लीडर है, वो बानी PTI है। यानी उन्होंने कहा -1 जो फार्मूला है उसकी बात नहीं हो रही है। चलें जरा सुनवा भी देते हैं, दिखा देते। जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर, उनका स्टेटमेंट देखें। उन्होंने तो अहमियत देना ही इस बयान को मुनासिब नहीं समझा, और कहा कि अलीमा खान जो कुछ कर रही हैं ज़ाती हैसियत में कर रही हैं, उनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो कोई कह रही है तो वो ज़ाती हैसियत में कह रही है। अदरवाइज बुशरा बीबी पेशावर में ही है, KP हाउस में पहले भी थी, और वो अभी भी है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और उन्होंने बात भी की है। अच्छा जी, अब इस सारी सूरत हाल में जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करती नज़र आ रही हैं। कहती हैं PTI मुजाहिदीन ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के सरों में कीलों वाले डंडे मारे, अपने बच्चों को महफूज जगह छोड़ा हुआ है, और दूसरों के बच्चों को मरने मारने के लिए साथ लाए। मरीम नवाज़ ने कहा पाकिस्तान का चेहरा नौजवानों के हाथों में एक डंडे और हथियार देकर नहीं दिखाया जा सकता, और ये भी कहने लगी कि ना ही तलबा डी चौक पर बैठे अच्छे लगते हैं। सुन लेते हैं। अच्छा जी, सूबे में अमन अमान, यानी कि KP में जो अमन अमान की सूरत हाल है, सब उससे वाकिफ़ हैं। ऐसे में गवर्नर ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब कर रखी है, जिसमें सूबे की हुक्मरान जमात PTI ने शिरकत से इनकार कर दिया है, लेकिन 16 सियासी जमातों ने शिरकत की यकीन दहानी कराई है। और फिर गवर्नर साहब कहते हैं फैसल करीम कुंडी साहब के अपने हल्फ से KP हुकूमत गाफिल हो चुकी है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि 16 जमातें उसमें शरीक होंगी, लेकिन अगर हुकूमत नहीं शरीक होगी तो व्हाट्स द पॉइंट। अमनो अमान बड़ा मसला है, बड़ा मसला। लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये मेरी सवाबदीद है, मेरा इख्तियार है, गवर्नर साहब के सामने। अच्छा जी, एक और डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि वज़ीर आला KP ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है। अब ख़त लिखा गया है कि गिरफ्तार अफराद की रिहाई का उन्होंने इसमें मुतालबा किया है, और कहा कि इस्लामाबाद में जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो इंसाफ के मुनाफी हैं, और मौजूदा हालात में अगर नफरत को हवा दी जाएगी तो तवीलुल मुद्दती मनफी असरात मरतब होंगे। तो इस पर बात कर लेते हैं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद खान साहब। ज़रा पहले तो ये बताइएगा, आपकी पार्टी का ये जो कन्फ्यूजन है, अलीमा खान साहिबा
یہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں تھی احتجاج کے لیے بشرا بی بی کے پاس، اور بشرا بی بی ڈی چوک جانے کا کہتی رہیں. یہ کنفیوژن کیسے دور ہوگا؟ پارٹی کا ایک ورژن اس پر کیا ہے؟ کس کی ہدایت پر گئے؟ کل بھی ہم شوکت یوسفزئی صاحب سے بات کر رہے تھے، ان کی اپنی گریوینسز ہیں، تو اس کو ایڈریس کون کرے گا پارٹی میں اس وقت؟ جی بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علیمہ آپا اگر کوئی بات کرتی ہیں تو وہ غیر اہم نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے لیے میدان میں ہیں. ٹھیک ہے. ان کا تحریک انصاف میں کوئی سیاسی رول نہیں ہے، نہ وہ تحریک انصاف کی بطور جماعت ریپرزنٹیشن کرتی ہیں، لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے جو کردار ادا کر رہی ہیں اس تناظر میں اگر وہ کوئی بات کرتی ہیں تو اس کو غیر اہم نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب سے تقریباً ہر پیشی میں ملتی ہیں، سوائے پرسوں جو ہوئی تھی اس میں مجھے بھی نہیں چھوڑا تھا، علیمہ آپا کو بھی نہیں چھوڑا تھا. اچھا. لیکن علیمہ آپا جاتی ہیں بھائی کے کی ان سے بات ہوتی ہے خان صاحب کی، تو اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اندر کی ضرور ہوتی ہے. پارٹی میٹنگز میں نہ وہ ہوتی ہیں نہ انہوں نے ہونا ہے، ان کا کوئی پولیٹیکل ایسپریشنز نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب سے متعلق کوئی ضروری بات ان کے نالج میں ہوتی ہے. اور یہ ڈیسیجن ڈی چوک کا بھی کیا پھر انہی کا تھا؟ لیکن اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ 15 نومبر کو میری آخری ملاقات جناب خان صاحب سے ہوئی. اس کے بعد انہوں نے مجھے 22 25 اور 2 یہ کچھ 4 دفعہ اس کے بعد میں گیا ہوں، 4 یا 5 دفعہ مجھے نہیں چھوڑا ملاقات کے لیے. اچھا. تو جو ڈائریکشن تھی خان صاحب کی وہ تو ظاہر جماعت کو وہ دیتے ہیں. تو وہ چھوڑا کس کو تھا اس دوران؟ کبھی ہم بیرسٹر صاحب کا نام سن رہے تھے، کبھی جب جماعت کی لیڈرشپ نہیں جا پاتی، مثال کے طور پہ گوہر صاحب یا راجہ صاحب یا کوئی بھی، یا میں کوئی اندر نہیں گیا اور علیمہ آپا گئی ہوتی ہیں تو علیمہ آپا کوئی بات کو کہہ دیتے ہیں تاکہ وہ لیڈرشپ تک پہنچ جائے. اب خان صاحب نے جو ہدایت کی تھی احتجاج کی، گوہر صاحب اور راجہ صاحب کو جب کی تھی تو میں اس وقت موجود تھا 15 نومبر کو. خان صاحب نے کہا تھا اسلام آباد پہنچیں. اس سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی خاص جگہ ڈی چوک یا کوئی جگہ، تو نے کہا نہیں، آپ اسلام آباد پہنچیں، اس کے بعد جب پہنچیں گے آپ کو جگہ بتا دی جائے گی. باقی احتجاج کے دوران جب گوہر صاحب اور سیف صاحب گئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا، لیکن مجھے بھی عجیب اتفاق ہے اس دن بھی نہیں چھوڑا ملاقات کے لیے. 2 حضرات ہماری گئے، انہوں نے پھر بتایا اگلے دن ہمیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اگر سنجانی بیٹھنا چاہتے ہیں، حکومت اجازت دیتی ہے تو ادھر بیٹھ جائیں، 2 دن دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہوا آپ کے سامنے ہے. اب جو سب سے اہم بات ہے ستی صاحب، آپ سے بھی اور باقی دوستوں کو بھی جو ہمیں سن رہے ہیں، اہم بات اب یہ نہیں ہے کہ کیا ڈی چوک جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، کیا ہوا. اگر ڈی چوک گئے ہیں تو کیا ڈی چوک پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ ہمارا تو سوال یہ ہے کہ آپ پرامن مظاہرین کو سنتے، اگر ان کی بات آپ اس سے ایگری نہیں ہے، متفق نہیں ہے، تو احتجاجی اپنا احتجاج کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو گولیاں نہیں ماری جاتی. بیسکلی کافی سارے ہیں. بیسکلی یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کا نیریٹو ہے، اس کے حساب سے سوال ہے، لیکن جس طریقے سے ہم اس سے آگے بڑھ کے اگر یہ پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا علیمہ خان صاحبہ کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ صرف اپنے بھائی کی محبت میں جو بات کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے کنسرن ہے. فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ان کو جو ملتی ہے، ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ بھی ان سے ملتی ہے. لیکن یہاں پر جو کال تھی 24 نومبر کی، وہ بانی پی ٹی آئی کی تھی. عوام نکلے کس کے لیے؟ پارٹی، باقی پارٹی کے لیے نہیں، بانی کی آواز پہ، اور وہاں پر پہنچے بھی، اور ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر تو امپریشن یہ جا رہا ہے کہ صرف بانی ہی پارٹی ہیں اور وہ انہی کی نمائندگی کر رہی ہیں. تو اٹس دا سیم تھنگ. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب تحریک انصاف ہیں اور تحریک انصاف عمران خان. That's what I'm saying. ساتھ میں ان کی نمائندگی علیمہ خان کر رہی ہیں. میں عرض کرتا ہوں ساتھ میں ان کی ایک جماعت ہے جو 25-26 سال سے چلی ہے. علیمہ آپا کا رول اپنے بھائی کی رہائی تک ہے. وہ اپنے بھائی کے ساتھ، اور وہ سمجھ میں آتا ہے، خون کا رشتہ ہے، تو اگر اس میں کوئی تنقید کرتا ہے ان کے اس رول پہ تو وہ میں سمجھتا ہوں بیجا ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے. اب جہاں تک تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا تعلق ہے، دیکھیے اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ جو پرانے چلے ہیں، کچھ وہ جو 9 مئی کے بعد آئے ہیں. ظاہر آدھی سے زیادہ لیڈرشپ پارٹی چھوڑ دی انہوں نے، مجبور ہو گئے، جو بھی وجہ تھی، بلیک میل ہو گئے، اب اس کو جو بھی لفظ کہیں.
اب کچھ لیڈرشپ پرانی رہ گئی ہے جو 9 مئی کے اس ایک طوفان سے نکل کے آئی ہے. اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہ ٹوٹے، نہ ڈرے، نہ بلیک میل ہوئے. تو اب ان کے خلاف اس فسطائی نظام کے پاس ایک ہی حربہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کو شیک کریں. جو آدمی جیل کے اندر نہیں ٹوٹا وہ باہر کیوں ٹوٹے گا؟ تو اس لیڈرشپ پہ اٹیک ہے. آج بیرسٹر گوہر پہ، سلمان راجہ صاحب پہ، مروت صاحب پہ، گنڈاپور صاحب پہ، اسد قیصر صاحب پہ، عاطف خان صاحب پہ، شوکت یوسف زئی صاحب پہ، ان لوگوں پہ، جنید اکبر خان صاحب پہ، حماد اظہر صاحب پہ اٹیک ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ٹوٹے کیوں نہیں، یہ لوگ بھاگے کیوں نہیں، یہ لوگ اپنی لیڈر کو چھوڑا کیوں نہیں. یہ بھی کوئی چیز لے کے نکل جاتے نا، سائڈ پہ ہو جاتے. آسان کام ہے اپنی فیملی کو ہر وقت تھریٹ میں رکھنا، اپنے آپ کو تھریٹ میں رکھنا. تو اس لیڈرشپ کے رول کو اگر کوئی نگیٹ کرتا ہے تو یہ لیڈرشپ سائڈ پہ ہو جائے، آ جائے جس نے پھر چلانی ہے پارٹی. نہیں ہے کوئی میدان میں کھڑا سوائے اس لیڈرشپ کے. ایک چیز اور بتائیے گا، اب ظاہر ہے آپ لوگوں نے اسے بڑا ہائپ اس کے اراؤنڈ کریٹ کیا، فائنل کال کا نام اسے دیا. ایک طرف تو ظاہر ہے قانونی طور پہ مقدمات کا آپ لوگ سامنا کر رہے ہیں، اور جب حکومت بات کرتی ہے تو حکومت یہی کہتی ہے کہ آپ کے بانی کی رہائی جو ہے وہ یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے کہ کیسز کا کیا فیصلہ ہوگا. لیکن آپ لوگوں نے احتجاج کا راستہ اپنایا، لیکن جو احتجاج کی جو آؤٹ کم آیا ہے، جس میں آپ کی پلاننگ پر تنقید ہو رہی ہے، پارٹی کا مختلف بیانیہ آ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، سو اس احتجاج نے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، نقصان پہنچایا ہے؟ وہ باتیں مجھے کہنے دیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے مریم صاحبہ کا سنایا کہ بچوں یا سٹوڈنٹس کو تعلیم حاصل کرنی، بالکل تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن سٹوڈنٹس کا یا نوجوانوں کا یہ بھی رائٹ ہے کہ ان کی جو بھی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس کا وہ اظہار کریں، اور قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنا احتجاج کریں، اپنی پولیٹیکل جو بھی ان کی بات ہے وہ کریں. آج کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ جس پنجاب میں یہ ہیں، جس کو وہ ہار چکی ہیں، جہاں یہ الیکشن ہار چکی ہیں، جہاں ان کے وہ خود، ان کے چچا، ان کے والد صاحب سب اپنے اپنے الیکشن ہار چکے ہیں، اسی لاہور میں، اسی راول پنڈی میں جو ان کے نیچے ہے، اور اسی اسلام آباد میں جو ان کے چچا کے نیچے ہے. اچھا، لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں. اگر کوئی پشتون نکلتا ہے یا اگر کسی کے موبائل میں پی ٹی آئی کا جھنڈا خان کی تصویر نکلتی ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. کیوں؟ یہ آپ کے والد محترم کا ملک ہے، یہ پاکستان آپ کے والد محترم نے آزاد کیا تھا. یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا حق نہیں ہے. جس نوجوان کو آپ کہہ رہی ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا آپ کا حق ہے، وہی آئین اس نوجوان کو اپنی سیاسی وابستگی کے اظہار کا بھی حق دیتا ہے. ہاں، اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو پکڑیں. تو زیادتی تو آپ کے چچا نے بھی کی ہے نا، جس کے نیچے اتنا ظلم ہوا ہے، لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں. اب اگر شہباز صاحب کہیں کہ میرے حکم پہ نہیں ہوا تو پھر وہ کرسی سے اتریں. اگر ان کے حکم پہ گولیاں نہیں چلی تو کرسی سے اتریں. لیکن ہم کیا کریں؟ ان کی پرانی عادت ہے. شہباز صاحب کے نیچے ماڈل ٹاؤن بھی ہوا، شہباز صاحب کے نیچے ڈی چوک بھی ہوا. تو پہلے اپنی چچا محترم کا اور اپنا تو جواب دیں، پھر ہمیں لیکچر دیں. اب احتجاج کی طرف آتے ہیں. آپ نے ابھی صدف بی بی نے احتجاج کی بات کی. میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں، ہمارا حق تھا، ہم احتجاج کرتے. ہم جہاں بھی جائیں، ہم جس جگہ بھی جائیں، اگر وہ جگہ آئینی قانونی طور پہ منع نہیں ہے، ایک 2 نمبر قسم کے لاء کے ذریعے نہیں، اگر آئین قانون کے مطابق، مثال کے طور پہ آپ سپریم کورٹ کے اندر جا کے احتجاج نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جا کے احتجاج نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ آپ کسی ہائی سیکورٹی ایک ڈی چوک ہے وہاں ہم چلے گئے. گورنمنٹ سے آپ کا اپروول تھا. میرا سوال اس سے ہٹ کے، علی محمد خان صاحب، یہ 24 نومبر کو خاصے دن ہو گئے. مجھے آج آپ اس پروگرام میں بیٹھ کے ایک بات کا جواب دیں. میرا ایک سوال مجھے کرنے دیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، چاہے ہم نے جتنا بھی قانون توڑا ہے، گولی چلانا حق تھا ان کا؟ علی محمد خان صاحب، سوال کرنا ہمارا حق ہے، آپ جواب دیجئے. میں سے بھی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جن لوگوں کے نام ابھی گنوائے تھے، آپ نے جنید اکبر خان صاحب کا نام گنوایا. سر میری بات سن لیں، آپ نے جنید اکبر صاحب کا نام گنوایا، آپ نے اپنا نام گنوایا، آپ نے بیرسٹر گوہر کا نام گنوایا. ملک نہیں ہے میری بات تو سن لیجئے. آپ کے پاکستانیوں پہ گولی چلی ہے. آپ مجھے ستی صاحب بتائیے، میرے سامنے پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے. میرے سوال کا جواب دیجئے نا پہلے آپ. سر میرے سوال کا جواب دیجئے. گولی چلانا جائز ہے نہ جائز؟ میری سوال کا جواب دیجئے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، سوال کرنا ہمارا حق ہے، آپ کا کام ہے جواب دینا. سر یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے. میں آپ سے جو جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کا اسٹیبلش کر رہے ہیں، آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ بھائی احتجاج جائز تھا ناجائز تھا. میرا سوال ہے کہ چلو ناجائز تھا، احتجاج کا آپ کو حق ہے، لیکن جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں اس کے جواب میں جو حکومتی ورژن ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے.
حکومت یہ کہتی ہے جی آپ لوگوں نے کوئی ویڈیو کوئی ایسی کوئی چیز پرووائڈ ہی نہیں کی ہے، تو یہ دعویٰ پہلے آپ کے نمبرز کیا تھے، بعد میں نمبرز کیا چینج ہوئے، اس سے آپ لوگوں نے خود ریفرین کیا. میرا سوال سن لیجئے، پھر اس کے بعد جواب دینا ہو نہ دینا وہ آپ کی مرضی. آپ نے کہا کہ 9 مئی کے بعد کتنے ساری آپ کی لیڈرشپ تھی جو نہیں ٹوٹی. کئی لوگوں کا آپ نے نام لیا، آپ نے حماد اظہر کا نام لیا، آپ نے بیرسٹر گوہر کا نام لیا، آپ نے اپنا نام بھی لیا، اور بھی کافی لوگ تھے. میں نے اپنا نام نہیں لیا. چلیں اپنا نام چھوڑ دیجئے، شوکت یوسف زئی صاحب. لیکن جب ڈی چوک سے جو گرفتاریاں ہوئیں یا ڈی چوک میں جب لوگ لیڈرشپ کی تلاش میں تھے تو ان میں سے کون وہاں پر موجود تھا؟ آپ تھے؟ باقی سارے لوگ تھے؟ اگر 1400 کارکن پکڑا گیا تو ان میں سے آپ یا وہ باقی لیڈرشپ کہاں تھی؟ بیرسٹر گوہر کہاں تھے؟ رؤوف صاحب کہاں تھے؟ شوکت یوسف زئی صاحب کہاں تھے؟ آپ لوگ سر فہرست کیوں نہیں تھے؟ ہماری تمام لیڈرشپ پہ ایف آئی آر ہو چکی ہیں، ان کے لیکن اس وقت آپ نہیں تھے. دیٹس دا پوائنٹ. آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہماری لیڈرشپ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ پارٹی ہیں اور باقی جو ہے وہ علیمہ خان ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن باقی پارٹی لوگ نکلے، لیکن باقی پارٹی وہاں پر ان کو لیڈ کرنے کے لیے موجود نہیں تھی ماں سوائے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا صاحب. جواب سنیے، سوال آپ کا حق تھا، جواب میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن میں نے آپ سے پہلے جو سوال رکھا تھا بطور پاکستانی رکھا تھا، اور اس طرح کی ڈیبیٹ میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو صرف سوال جواب نہیں ہوتا، آپ تبادلہ خیال کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ بطور پاکستانی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی قانون توڑا ہمیں حق نہیں تھا فرض کریں ڈی چوک آنے کا؟ ڈی چوک بہت ہی مقدس جگہ ہے، حالانکہ وہاں سب لوگ آتے ہیں، لیکن ہم آ گئے تو کیا ہم سے ہمارے لوگوں سے انگیج کرنا حکومت کا کام تھا؟ بات کرنی چاہیے تھی یا گولی مارنی چاہیے تھی؟ کیا گولی مارنا جائز تھا یا ناجائز تھا؟ اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. چلیں آف دا ریکارڈ بتا دیجیے گا. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے، یہ کہنا کہ لیڈرشپ نہیں تھی بالکل غلط بات ہے. اس کو علی امین خان لیڈ کر رہے تھے، علی امین خان وہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ بشرا بی بی صاحبہ تھیں، ان کے ساتھ عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، اور ان کے ساتھ مروت صاحب بھی کچھ دیر کے لیے تشریف لائے تھے، کچھ ایم این اے صاحبان بھی تھے. لیکن چونکہ ڈی چوک واضح نہیں تھا کیونکہ آخری دن بھی جو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں خان صاحب کی یہی ڈائریکشن ڈسکس ہو رہی تھی کہ خان صاحب نے سنجانی کی اجازت دی تھی. اگر یہ گولی نہ مارتے، تھوڑا صبر سے کام لیتے، کیونکہ ہمارے لوگ قومت ادھر بیٹھ گئے تھے، ہماری لیڈرشپ پہنچ رہی تھی، پنجاب سے جو لیڈرشپ نکلی تھی اس نے اگلے دن پہنچنا تھا کیونکہ تمام راستے بند تھے. علی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی اس حوالے سے تمام راستے بند تھے، پنجابی لیڈرشپ کو پہنچنے میں کم از کم ایک دن اور چاہیے تھا. شروع سے جو نمبرز آئے علی صاحب تو گولیاں مارنی شروع کر پہلے سینکڑوں کی بات کی گئی، پھر 250 کی، پھر 100 کی بات کی گئی، ابھی بھی آپ لوگ کہتے ہیں آپ کا کارکن جو ہے وہ لاپتہ ہے، ہزاروں کی تعداد. آپ کے پاس سارے قوائف ہوں گے، پکچرز ہوں گی، فیملیز نے کانٹیکٹ کیا ہوگا، تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سا کارکن ہے جو لاپتہ ہے. دوسرے یہ گورنمنٹ آپ کو پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کر رہی ہے، بار بار پوچھ رہی ہے کہ کوئی ویڈیو ثبوت، کسی موبائل میں کوئی فوٹیج، کوئی تصویر جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گولی چلی، یہ سب ہوا، تو یہ پرووائڈ کرنا تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا کام ہے. بہت اچھا سوال ہے. پہلے تو جس نے گولی ماری ہے اور جو حکومت جس کے ہاتھ ان لوگوں کے خون سے رنگین ہیں، ہم ان سے کسی انصاف کی توقع نہیں کرتے. جوڈیشل کمیشن بنے، تحریک انصاف. یار آپ بات تو میری سنیے نا. عوام کے سامنے خیال میں دکھ نہیں ہے ستی صاحب، یہ جو پاکستانی شہید ہوئے آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے میرے خیال میں. میری ایک بات سنیں نا، یہ آپ اس طرح سے اسٹیٹمنٹ نہ دیں کہ مجھے دکھ ہوا نہیں ہوا. اگر ایسا کچھ ہوتا تو مجھے لازمی طور پر دکھ ہوتا. آپ لا تعلق نہیں بیٹھ سکتے. یہ آپ کے بھائی ہیں جو شہید ہوئے ہیں. مجھے میرا جواب دینے دیجیے. جی جی بولیے. میرے سے صدف بی بی نے پوچھا کہ آپ ثبوت کیوں نہیں دیتے، تو مجھے جواب دینے دیجیے. آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کر کے آپ بھی اس برے کو برا کہیں نا. یہاں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان پہ سوال ہو رہے ہیں. جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں لاشیں گئی ہیں، یہ جو کل ایبٹ آباد میں گوہر صاحب گئے ہیں، یہ کوئی آسمان سے اس پہ بم گرا تھا جو ادھر فوت ہوا ہے؟ یہ جو اس دن اسد قیصر صاحب اور یہ سارے گئے ہیں، مردان میں گئے ہیں، چارسدے میں گئے ہیں، اور یہ پنڈی میں جو ستی صاحب آتی کے ٹرائب کے ہیں، وہ جو بچہ شہید ہوا، اس کو کس نے مارا؟ ہندوستان نے آ کے مارا ہے. تو ہم اس حکومت جس کے ہاتھ اس خون سے رنگین ہے اس پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن بنے گا، اس میں تمام ثبوت ہماری جماعت رکھے گی. اب ایک اور بات، یہ بات ستی صاحب اس سے میں آپ کے اگری کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ کوئی کہتا ہے 100 ہے، کوئی کہتا ہے 200 ہے. میں نے کبھی یہ بات، میں ذمہ دار آدمی کبھی ایسی بات نہیں کرتا. نہ گور صاحب نے کی ہے، نہ راجہ صاحب نے کی ہے، نہ گنڈا پور صاحب نے کی ہے. دیکھیں ہمارا نقطہ سمپل ہے. 12 کے فیکٹس آگے ہیں، جیسے مزید ڈیٹیل آتی ہے یہ فگر بڑھ بھی سکتا ہے. لیکن یہ جو 12 فگرز ہم نے آپ کو دی ہے، آپ مجھے ستی صاحب یہ بتائیے، 12 بھی چھوڑیں، اگر ایک بھی ہے تو کیوں ہے؟ کیا پاکستانی کو جو ڈی چوک آتا ہے
یہ حکومتیں گولیاں ماری. کیا ہم نے گولی ماری تھی؟ ہمارے بھی تو دور میں کوئی 2 درجن احتجاج ادھر ڈی چوک آئے تھے, ہم نے تو کسی کو گولی نہیں ماری, ہم نے تو بات کی تھی. علی محمد خان صاحب, ہم تو وہی نیریٹو کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا کام یہاں پر بیٹھ کے ہم تو یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر افغان نیشنلز پکڑے گئے, انہوں نے ہتھیار بھی بتائے پکڑے گئے, انہوں نے کہا کس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا. ہم تو یہ آپ سے بات کر رہے ہیں نا کہ ان کی جانب سے ایک موقف آ رہا ہے, دوسری جانب سے آپ کی جانب سے موقف آ رہا ہے. ہم تو آپ سے آپ کا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا نیریٹو کیا ہے. یہاں پر ہمارا مقصد پارٹی بننا نہیں علی محمد خان صاحب, ہم آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ کا پارٹی بننا مطلب نہیں ہے, لیکن اگر ڈی چوک میں کوئی پاکستانی شہید ہوا ہے تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ گولی ادھر نہیں مارنی چاہیے تھی. اگر اتنا بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر کیا ضرورت ہے ان چینلوں پہ بیٹھ کر باتیں کرنے آپ کو وہی بات کر رہے ہیں نا. اگر ایک جان بھی قیمتی ہے, ایک جان بھی قیمتی ہے, کہ ایک جان کا بھی جانا نہیں چاہیے, اور چاہے وہ جی ہمارے تو کہہ دیں بالکل بالکل, چاہے وہ کوئی کارکن بھی ہو, چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے کوئی اہلکار ہو, کسی کی جان جو ہے ایک وقت ہے, ہر جان اور کسی ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس پہ تو ہم سب کا اتفاق ہے, لیکن ایک چیز کی پروگرام میں بھی کہہ دوں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, یہ میری بات پلیز سنیے, اس کو چلائیے. یہ جو جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اس میں اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو رینجر شہید ہوئے ہیں یہ کس کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں, کس نے کیا ہے, جس نے رینجر کو شہید کیا ہے, جس نے عام پاکستانی کو گولی ماری ہے, ان سب کو قرار واقعی سزا. علی محمد خان صاحب ایک چیز مجھے بتائیں, اس وقت who's calling the shots in the party right now? کیا کوئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ایگزسٹ کر رہی ہے؟ عمران خان. And who tells them, کون بتاتا ہے کہ جی یہ ہدایات انہی کی ہیں؟ گوہر صاحب. گوہر صاحب پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کو. علی صاحب آپ کا صوبہ جو ہے اس میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, مطلب آپ کا صوبہ ان دا سینس your party is ruling over the you know the province. رولنگ آپ میری بات کو ٹویسٹ نہ کریں. یہ تو آپ علی صاحب آپ میری بات کو ٹویسٹ نہ کریں. میں نے آپ کا صوبہ اس سینس میں کہا, لیٹ می کلیریفائی, کہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ, وہ میرا صوبہ بھی ہے, میرا پورا ملک ہے, میرا ہر شہر ہے, میں پاکستانی ہوں, میں ہر چیز کو اون کرتی ہوں. اس کے علاوہ شاید مجھے کوئی وضاحت اپنی حب الوطنی کی یا اپنے پورے پاکستان سے محبت کی مجھے آپ کو صفائی دینے کی ضرورت ویسے نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ نے کہا, میں کلیریفائی کر دیتی ہوں. مجھے ایک صوبے سے ٹیگ نہ کریں, نہیں آپ پاکستانی ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کے پی میں حکومت ہے, کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس میں شرکت سے منع کر دیا ہے. پارا چنار میں کیا کچھ نہیں ہوا, وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے, کیا آپ کی پارٹی کی ذمہ داری بطور حکومت نہیں بنتی کہ آپ اس میں شرکت کریں؟ یہ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں الیکشن ہار کے محترم گورنر خیبر پختونخوا, جو 3 بار الیکشن ہار کے ادھر بیٹھے ہیں, جو صرف آگ لگانا جانتے ہیں, جو آگ پہ پانی ڈالنا نہیں جانتے, جو وہاں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بیٹھے ہیں, اگر انہوں نے کوئی نام نہاد اے پی سی بلانی تھی, پہلے وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ سے انگیج کرتے, ان سے ڈسکس کرتے کہ میں اے پی سی بلانا چاہتا ہوں, آپ اس کی کیا رائے ہے, آپ اس کے لیے کیا, آپ اس کی کیا سجیشن ہے کہ کس کس کو بلایا جائے اور کس طریقے سے کس موڈیلٹیز میں یہ بات ہو. آپ نے وہاں سے اعلان کر دیا تو سبھی 16 جماعتیں آئی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, اس صوبے کی کمینڈیٹ کس کے پاس ہے؟ صوبے کا مینڈیٹ علی امین خان کے پاس ہے, جو عمران خان کو ملا ہے. 2/3 سے زیادہ مینڈیٹ ہے اس صوبے کا. علی امین خان اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اس پہ باقاعدہ مرکز کو لیٹر لکھا ہے. انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی کہا ہے اور انہوں نے مرکز سے مدد بھی مانگی ہے کہ اس معاملے کو, یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے, یہ انسانی معاملہ ہے. یہاں لوگوں کی لاشیں گریں ہیں, یہاں ان کو فورس چاہیے, ایف سی کی بھی سپورٹ چاہیے, ان کو حساس اداروں کی بھی سپورٹ چاہیے. گنڈاپور صاحب خود بھی پہلے کال کر سکتے تھے, وہ کہتے ہیں میرا اختیار ہے, تو وہ پہلے کر لیتے کال اے پی سی, یا اگر انہوں نے کال کر لی تھی تو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر چلے جاتے, بھلے ان کی باتوں سے اگری نہ کرتے, لیکن ایک امپریشن جاتا ہے کہ جی صوبے کے لیے دے آر کنسرنڈ, ایوری بڈی از کنسرنڈ. ایک دفعہ رات کو کال بیٹھنے کے لیے ساتھ, ایسا نہیں ہے, کنسرن کی بات نہیں, اس پہ سیاست ہو رہی ہے. اگر وہ اس پہ سیریس تھے, پہلے ان کو صوبے کے وزیر اعلیٰ سے اپنا انگیج کرنا چاہیے تھا. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی امین خان اور وزیر اعلیٰ صاحب ایک میٹنگ میں اکٹھے بیٹھے بھی تھے. ایسا نہیں ہے کہ علی امین خان ان سے ملتے نہیں ہیں. ریاستی معاملات میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایپیکس کمیٹی میں علی امین خان بیٹھے نہیں ہوتے, باوجود اتنی مخالفت کے. تو اگر گورنر صاحب, میرا نقطہ سمپل ہے, گورنر صاحب کا جسٹر نوبل ہو سکتا ہے, ان کا طریقہ کار غلط ہے. اگر وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ تھے, ان کو پہلے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. ایسے نہیں ہو سکتا ایگو ایشو ایک طرح سے ہو گیا ہے کہ جی
صوبے کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن چونکہ مجھے کنسلٹ نہیں کیا تو آئی وونٹ بی دیئر. اور آپ نہیں، وہ ایشو نہیں ہے. اگر آپ نے وہاں اے پی سی کرنی ہے، وہاں 100 قسم کے سیکیورٹی کے معاملات ہیں، آپ کو اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں ابھی سندھ ہے، وہاں وزیر اعلیٰ سندھ پیپلز پارٹی کے ہیں، وہاں آپ ٹسوری صاحب اچانک ایک اعلان کر دیں، پہلے وہ رابطہ کریں گے نا وزیر اعلیٰ سے، شاہ صاحب سے رابطہ کریں گے، ان سے بات کریں گے کہ بھائی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے، کیسے کریں اس کو. ایسے تو نہیں ہوتا گورنر، یہ ان کے ذہن سے وہ چیز نکلتی نہیں ہے. گورنر کا وہ جو ایک ذہن میں ہے نا کہ گورنر پہ بادشاہ ہوتا ہے، نہیں، آپ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا حصہ ہیں. آپ اپنے وزیر اعلیٰ سے کنسلٹ کیجئے، آپ کا وزیر اعلیٰ دونوں کا مسئلہ ہے تو اس کو پھر مل کے آپ حل کیجئے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنر ہاؤس میں پی سی کال کر دی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، 1 پوائنٹ دے سب ادھر پہنچ جائیں. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے مل کے چیزیں چلانی ہوتی ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا علی محمد خان. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. اچھا جی، ناؤ واٹ از نیکسٹ؟ وقفہ، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. کراچی شہر کی بات کرتے ہیں، اور کراچی میں 2 نوجوانوں کا مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کا یہ معاملہ ہے. لواحقین ایک ڈیفرنٹ ورژن سامنے لے کر آ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں لواحقین کی پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی، پھر فون پہ بات بھی کروائی گئی، اور کچھ دیر بعد انہیں پولیس مقابلے میں مار دیا گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے اہل خانہ کی جانب سے کہ لڑکوں کو گرفتار کرنے کے بعد قتل کیا گیا، جسم پر تشدد، جلانے اور چاقو کے نشان ہیں. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر، پولیس کی جانب سے ابتدائی میسج کیا چلایا گیا تھا اس اریسٹ کے حوالے سے؟ مزید کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ بالکل، دیکھیں اشفاق پیر کے روز یہ مبینہ مقابلہ ہوا تھا، اور دوپہر کو تقریباً 2:40 یا 3 بجے کے قریب یہ مبینہ مقابلہ ہوا، جس میں یہ 2 جو نوجوان تھے جن کو بتایا جا رہا ہے بے قصور ہے، یہ مارے گئے. اور شام کو 4 بجے تک بھی جو ہے پولیس کی جانب سے یہ خبر چھپائی جا رہی تھی. ہم نے کافی رابطہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہمیں اورنگی ٹاؤن سے فون آ رہے تھے کہ وہاں پر 2 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے. اور ایک کافی حیرت کی بات تھی، کیونکہ کراچی میں کوئی موٹر سائیکل سے سلپ ہو کر زخمی بھی ہو جائے تو کوئی بھی کرائم رپورٹر ہے اس تک خبر پہنچ جاتی ہے. بہرحال جو پولیس کی جانب سے اور ریسکیو کی جانب سے میسج چلایا گیا کہ مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے، جن کو پہلے دہشت گرد بتایا جا رہا تھا. اور ان کے پڑوس میں یہ ایک ایم پی ہیں، ایم کیو ایم کے PS 118 کے نصیر صاحب. ان سے میری خود بات ہوئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ میرے پڑوس میں 2 ڈاکوؤں کو مار دیا ہے اور رینجرز اور پولیس بھی موجود ہے. جب اس کے اوپر ہم نے تحقیقات شروع کی تو کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ نہ صرف یہ جو مقابلہ یہ مشکوک ہے، بلکہ واقعی یہ بظاہر کچھ اور ہے لیکن دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، جس کی تفتیش کے لیے میں خود وہاں پر گیا، بغیر کیمرے کے گیا. میں نے ان کے پڑوسیوں سے، دکانداروں سے، ان سے بات کی، اور کسی بھی شخص نے اس مقابلے کو اصل قرار نہیں دیا. یہ ایک آف دی ریکارڈ بات ہے. دیکھیں کراچی میں کئی ایسے مقابلے ہوتے ہیں جو جعلی ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ایسے ملزمان ہوتے ہیں جن کے جرائم کم ہوتے ہیں تو ان کو ہاف فرائی کر دیا جاتا ہے، اور جو ہینیس کرائم میں ملوث ہوتے ہیں، جن کے اوپر ایسے ہوتے ہیں تو ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. وہ ماورائے عدالت ہوتے ہیں. نذیر شاہ مجھے ایک چیز بتائیے، یہ کہتی ہے نذیر شاہ، اس کے اندر یہ چکر ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے کسی سے بات نہیں کروائی تو پتہ ہی نہیں کہ اس مقابلے کے دوران، جو مبینہ مقابلہ ہوتا ہے اس کے دوران کیا ہوا. تو پولیس یہ کہتی ہے کہ انہوں نے فائر کیا، ہم نے فائر کیا، اس میں ان کی ہلاکت ہو گئی. یہاں پر جو اہل خانہ کا کلیم ہے کہ ہم سے اریسٹ کے بعد بات کروائی گئی اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تو اس سے تو شکوک و شبہات مزید جنم لیتے ہیں، بلکہ ایک سرٹنٹی کی طرف چلا جاتا ہے کہ کچھ اس میں غلط ہوا ہے. اب بالکل دیکھیں ایسا ہی ہے. ایک آڈیو بھی وائرل ہوئی تھی اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کو باقاعدہ یہ اپنی کمپنی میں جاب کر رہا تھا تو اس کو فون کر کے بلایا گیا تھا اور وہ کافی تیزی میں کہیں پر گیا تھا. اور SSP ساؤتھ ساجد سدوزئی کو انکوائری دی گئی ہے. بہت قابل افسر ہے اور 3 دن کا ان کو وقت دیا گیا کہ اس کی انکوائری مکمل کر کے رپورٹ دے کہ یہ مقابلہ اصلی تھا یا جعلی تھا. کسی بھی مقابلے کی جب ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرنے والا کرمنل تھا، اس کا CRO تھا. تو یہ ان دونوں کے خلاف تاحال پولیس کوئی سابقہ مجرمانہ ریکارڈ پیش نہیں کر سکی ہے. ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کرکٹر تھے، آپس میں اچھے دوست تھے، بلاول خان اور نقاش. اسی طریقے سے ہم نے ان کے علاقے والوں سے، ان کی فیکٹری والوں سے بھی بات کی. کسی جگہ سے بھی ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں آیا. ایسا اگر کوئی بھی کرمنل جرم کرتا ہے تو یقیناً پہلی بار کرتا ہے، پھر دوسری تیسری بار کرتا ہے. ہو بھی سکتا ہے کہ یہ کسی واردات کی نیت سے وہاں پر گئے ہوں، لیکن ابھی تک ایسے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے، بلکہ
بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی دال میں کچھ کالا ہے اور اس دال میں سے کالا نکالیں گے جو اس میں تحقیقاتی افسر تب یہ بات سامنے آئی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ نذیر, ہمیں کر رہے تھے ساری صورتحال کے حوالے سے. اب بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین, اور بات کریں گے ایک بڑے اہم ٹاپک کی طرف. عموماً آپ سنتے ہوں گے کہ گرمیوں میں آگ لگنے کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں. باہر ملکوں سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی آتش زدگی کے واقعات زیادہ ہمیں سنائی دیتے ہیں اور پڑھنے میں آتے ہیں. لیکن کراچی میں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں جب سردی آتی ہے تو یہاں پر آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑا ڈفرینٹ یہاں پر فنامنا ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا 2 روز قبل ایم اے جناح روڈ پر واقع رمپا پلازا ہے, وہاں پر آگ لگی, جس کے بعد ظاہر ہے اس کے لیے بہت ایفرٹ لگی اس آگ کو بجھانے کے لیے, لیکن نقصان ہوا مالی طور پر. اور اسی کے ساتھ میٹھا در میں واقع 7 منزلہ عمارت میں آگ لگی. شارع فیصل پر واقع ہوٹل کی 3ری منزل پر بھی آتش زدگی کے واقعات ہوئے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے آر جے مال میں آگ لگی تھی, کتنا نقصان ہوا تھا. اس سے پہلے ہم چلے جائیں تو بلدیہ فیکٹری کا جو واقعہ تھا. لیکن ان تمام واقعات کے بعد ہمیشہ سے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جی اب جو ہے ہم تمام سیفٹی جو میجرز ہیں ان کو اپنائیں گے, تمام جو بلڈنگز ہیں ان کا چیک اپ چیک کیا جائے گا, ایگزٹ جو راستے ہیں وہ کلیئر کیے جائیں گے, فائر ایکسٹنگوشر جگہ ہوں گے, فائر الارم ہوں گے, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. تو اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ شہر قائم ویسے تو پورے ملک کا مسئلہ ہے, لیکن یہاں پر لگتا یہ ہے کہ کافی انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر بلڈنگ پلانز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آگے صورتحال ٹھیک رہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اسٹوڈیوز میں صوبائی وزیر بحالیات یعنی کہ ریہیبلیٹیشن حکومت سندھ مخدوم محبوب الزمان صاحب, اور آپ فائر بریگیڈ, پی ڈی ایم اے سندھ, ریسکیو 1122 سمیت مختلف ایمرجنسی ہیلتھ سروسز کے محکموں کو دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ ریونیو کے بعد یہ بحالیات کا شعبہ یہ بڑا ایک وہ ہے, لیکن اٹس انٹر کنیکٹڈ ایک طرح سے کہ فنڈز کی تو یہاں پر خاصی ضرورت ہوگی. تو کافی سارے محکمے آپ کے انڈر آ رہے ہیں اور یہ کافی حساس محکمے ہیں. 1122 تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے جی, وہ تو اٹس اے بلیسنگ فار آور پروونس. لیکن یہ جو باقی آگ لگنا اور آگ لگنے کی پہلے وجوہات, پھر اس کے بعد بحالی اور بلڈنگ کوڈ وغیرہ, یہ سب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پریویسلی یہ ایک سبجیکٹ ہوتا تھا, اٹ یوزڈ ٹو بی انڈر ون ایمبٹ, ریونیو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن. اچھا. تو اب اوبیسلی ڈی سینٹرلائزیشن ہوئی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس کی اوور آل ہمارے پورے پاکستان میں, اسپیشلی ہمارے سندھ میں کافی چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کر کے ان کی تاکہ ان کی پوٹینشیل گرو ہو, تو ان کو بائیفیکیٹ کیا گیا ہے. ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ یوز ٹو کنسسٹ آف اونلی پی ڈی ایم اے وچ از دا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. تو اب اس میں یہ ریسکیو 1122 کا اتھارٹی نئی قائم کی گئی ہے ریسنٹلی. ہمارے ہیلتھ کیئر یونٹس ہیں اور ارلی اسٹیجز میں جو کینسر ڈیٹیکشن ہوتی ہے اس کی بھی ایک الگ پروجیکٹ ہے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے. اچھا, تو اس طریقے سے ہے. ابھی جو ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ آپ نے ریز کیا ہے جی فائر انسیڈنٹس کا, اور اٹس ویری انفارچونیٹ. یہ آئی ووڈ ایگری وتھ یو کہ جو پلاننگ ہوتی ہے ہماری بلڈنگس کی, ایون ہمارے جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو ہمارے فیکٹریز ہیں, ویئر ہاؤسز ہیں, ایک تو دے آر ویری آؤٹ ڈیٹڈ, پرانی ان کی پلاننگ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو فریش اپروولز ملتی ہیں فیکٹریز کو, ویئر ہاؤسز کو, تو اس پہ بڑی اسٹرنجنٹ اور اسٹرکٹ پالیسی سندھ گورنمنٹ انشور کرنا چاہتی ہے. تو اس میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا بھی رول ہے, اس کا مطلب یقیناً ہونا چاہیے. یہ ایک مختلف ڈپارٹمنٹس کے اس میں ہوتی ہیں, اپروولز ہوتی ہیں, ان میں انپٹ ہوتا ہے ان کا, پر جو ہم وی اسٹیپ ان جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش ہو جائے. مخدوم صاحب ایک چیز بتائیے, ٹھیک ہے لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ نے بہت سارے واقعات ہونے کے بعد خود آ کر میڈیا پر جگہ جگہ یہ کہا کہ اب ہم تمام بلڈنگس کو آڈٹ کریں گے, میک شور کریں گے کہ سیفٹی آلات ہوں, فائر الارمز ہوں. کتنا آپ ہمیں کنونس کر سکتے ہیں کہ کتنی % بلڈنگس کو آڈٹ ہوا, باقاعدہ ان میں یہ آلات لگائے گئے, اور اب وہ وہاں پہ اگر کبھی خدا نخواستہ ہوتا ہے تو پھر باقاعدہ وہ پھر فنکشنل بھی ہوں گی چیزیں. دیکھیں, جو فریش بلڈنگس کے اب اپروولز آ رہے ہیں, جو پروسیس اب اس کو کافی ماڈیفائی کیا گیا ہے. اس پہ ایسے شرائط وچ آئی ایم اناویئر آف بیکاز that's not my area, but جو ہم سنتے ہیں because we are cabinet members and we are aware of all the steps being taken.
تو ان کو اس بار بینچ مارک کو کافی اوپر لے گئے ہیں. تو آبویسلی جو ہماری پرانی بلڈنگز ہیں جو 70s میں بنی ہیں 80s میں بنی ہیں جو اس سے پہلے کی بالخصوص جو فیکٹریز ہیں جیسے ہاں تو ان مختلف ادوار میں الگ الگ پالیسیز رہی ہیں. پر آبویسلی اب جس ٹائم پہ وہ بلڈنگز بنتی ہیں کانٹریکٹر کو کیا گائیڈ لائنس فالو کی گئی ہیں نہیں کی گئی ہیں دیٹ میٹرز اے لاٹ. پر وی آر ٹیکنگ آل دی اسٹیپس to ensure that Karachi and the entire Sindh stays in safe. ایک چیز یہ ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. ایک جانب آپ کے پاس ریسکیو 1122 ہے جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام کافی اچھا ہو رہا ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ حسن اور باقی سب لوگ آپ کے پاس آ کے بتاتے ہوں گے کہ مسائل ریسکیو ورکرز کو کتنے ہوتے ہیں ایسی بلڈنگز میں جاتے ہوئے, پلس ساتھ ہی فائر سیفٹی کے لیے جو محکمہ ہے فائر بریگیڈ ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے. دیکھیں ابھی جیسے یہ رمپا پلازا میں بھی ریسنٹلی واقعہ آیا تو وہاں پہ پلاسٹک مٹیریلز موجود تھے, اس کی وجہ سے آگ بجھ نہیں رہی تھی, تو انہوں نے اسپیشلائزڈ فوم یوز کیا ہے اس کو بجھانے کے لیے. توڑا اس کو, آئی ریممبر دے وینٹ انسائڈ اینڈ دے بروک اینڈ اب KMC ول گیو اس اے رپورٹ جو ہم میڈیا کو نشر کریں گے اس کے اوپر. جو 1122 کا ہمارا ادارہ ہے اس میں کافی ڈائیورس اس کی فیچرز ہیں اس میں. جی آئی نو. اس میں واٹر ریسکیو ہے, فائر انسیڈنٹس میں جو ڈیٹیل وہ ہے. میں آپ سے یہاں پر معذرت چاہوں گا, یہاں پر تھوڑا روکے آپ کو, ویل ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد آ کے تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن. ہیڈ لائنز بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. چلیں جی, باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ٹو یو آل. صدف عبدالجبار, آپ کو بھی میرا سلام عرض ہو, اور جو ہمارے ناظرین اسکرین کی اس طرف بیٹھے ہیں ان کو بھی میرا سلام عرض ہو. اور اب یہ ہے کہ ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں, صدف عبدالجبار کو ساتھ رکھتے ہوئے بڑے احتیاط سے کام لیتا ہوں موسم کے حوالے سے بات کرنے میں, تو اب خنکی آ چکی ہے کافی حد تک. صدف, ڈو یو اگری ود دیٹ؟ لیکن سرد کپڑے ابھی, سردیوں کے کپڑے ابھی نہیں نکلے ہیں. اچھا, ہر دن کی ایک اہمیت ہوتی ہے. 5 دسمبر ہے اور آج تو بڑے مطلب یہ ہے کہ بڑے امپورٹنٹ ڈیز ہیں. 5 دسمبر آج کا دن اس لحاظ سے کہ کافی کانفرنس, اردو کانفرنس شروع ہو رہی ہے. پھر یہ ہے کہ آج کے دن وہ نیلسن منڈیلا صاحب, ان کی جو ڈیتھ اینیورسری بھی ہے. آپ یہ سوچئے بڑی جدوجہد رہی نیلسن منڈیلا کی ساؤتھ افریقہ کی عوام کے لیے, اور اوور آل دیکھیں 26 سال انہوں نے جیل کاٹی اور پہلے صدر تھے وہ ساؤتھ افریقہ کے, تو بڑی ان کی زندگی جدوجہد سے عبارت ہے. بے شک, بالکل, اور بڑی لوگوں کو اس سے انسپریشن بھی ملتی ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے جب ہم ہیڈ لائن بریک کی طرف گئے تھے اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی میں جو یہ آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں, جب اس کی رپورٹ بعد میں سامنے آتی ہے, آڈٹ ہوتا ہے, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیفٹی آلات نہیں تھے. وہ تمام تر جو ایک سٹینڈرڈائز ہونا چاہیے ایک بلڈنگ کو, اس طرح سے نہیں ہوتا. تو وزیر مخدوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بحالیات سے, ان سے ہم بات کر رہے تھے. تو مخدوم صاحب ایک چیز بتائیے گا آپ, ہم نئی بلڈنگز کی تو ایک ظاہر ہے اب ڈفرینٹ اپروچ ہوگی, لیکن جو ایگزسٹنگ فیکٹریز ہیں, ورکر پلیس ہیں, خاص طور پہ کچھ بلڈنگ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, رہائشی عمارت بھی وہ ہوتی ہے, فرسٹ فلور پہ دکانیں ہوتی ہیں, اور ان میں ظاہر ہے پوٹینشیل ایسے سامان ہوتے ہیں جس میں آگ بھڑک ہوتی ہے اور پھیل سکتی ہے. تو اس کو ہم سیگریگیٹ نہیں کر سکتے, اس کی گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت براڈ ایکسرسائز کی انڈیکیشن آپ نے کی ہے, اور اس پہ آن گراؤنڈ عملے موجود تو ہیں جو اسٹرینتھ ہے ہماری گورنمنٹ کی, اور مختلف جیسے ہماری KMC ہے یا DHA ہے یا CBC ہے, یا ایسے مختلف اور ہماری حیدرآباد میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, سکھر میں ہوگی. پر آئی تھنک سب سے زیادہ ذمہ داری اس میں, کیونکہ دا گورنمنٹ کی ناٹ مانیٹر اراؤنڈ دا کلاک, یہ خود کی اپنی رسپانسبلٹی اس پہ بہت زیادہ اس پہ اپلائی کرتی ہے. پر آف کورس جس حد تک بلڈنگز کے اپروولز ہیں یا ان کے جو چیکس ہیں ان کو گورنمنٹ مینٹین کرے اور اس کے بعد ان کی اپروولز ہوں, تو یہ تو بات بجا ہے آپ کی یقیناً. لیکن سر اگر کوئی بلڈنگ آلریڈی بنی ہوئی ہے, اس میں کوئی تھوڑی سی کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے, تھوڑا سا آگے بھی ذرا وہ اپنا کہتے ہیں احاطہ بنا لیں, تو فوراً سے SBCA والے آ جاتے ہیں, تو وہ کانسٹنٹلی مانیٹر کر رہے ہیں. اس کا مطلب دیکھیے وہ ایسی انکروچمنٹس جو ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں, پر جو ایسی اسمال اسکیل پہ ڈسپیرٹیز ہیں جو یا ارریگولیرٹیز ہیں جو انٹرنل ہیں بلڈنگس کے اندر ہیں, تو آف کورس اس پہ گورنمنٹ کے چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت, کیونکہ انکروچمنٹ پہ تو پڑوس والے بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی آگے جا رہے ہیں. دیکھیے وہ بھی بتاتے ہیں, پر آن گراؤنڈ ویجیلنس, اور اس کے بعد ایسے رولز بھی ہیں اور ایسے قوانین بھی ہیں کہ ایک دم گورنمنٹ کی ناٹ barge inside a building and check what's happening unless if there is a complaint by someone. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو فائر فائٹنگ کا شعبہ ہے اس کے اندر مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. دنیا بھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر باکسنگ کا بھی کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اور وہاں پر کسی کو اگر آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے
تو وہ اپنے باکسرز کو کہہ رہے ہوتے ہیں یو آر فائر فائٹرز, آپ کے اندر وہ اسپرٹ ہونی چاہیے کہ آپ آگ میں گھس کے کسی کو سیو کر لیں. یہاں پر تنخواہوں کے لیے, فائر سیفٹی سوٹس کے لیے, باقی چیزوں کے لیے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی جان کیسے جوخم میں ڈال کے وہاں پر جا کے کسی کی جان بچائیں گے یا آگ میں گھسیں گے جب ان کے اپنے مسائل اتنے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس یہ اتھارٹی بھی بالکل لاسٹ ایئر اس کی فارمیشن ہوئی ہے, اس کی کاؤنسل بھی ریسنٹلی نوٹیفائی ہوئی ہے. اچھا. اور جب سے میں نے چارج لیا ہے اس محکمے کا, تو آئی پاسڈ ڈائریکٹیوز کہ ان کی انشورنس پالیسی سب سے پہلے ہمارے فائر فائٹرز کی اور باقی جو ہمارے ریسکیو کا عملہ ہے اس کی انشورنس پالیسی کو فریم کیا جائے. ان کی ڈیسیزڈ جو پرسنل ہیں ان کی پالیسی پہ فریم کر کے ہم کیبنٹ میں لیے ہیں, اور اس کے علاوہ انسینٹیوائز کیا جائے ان سب کو, اور ان کی مورالز کو ایلیویٹ کیا جائے تاکہ ایٹ پار لایا جائے, جیسے ہمارے پاس سندھ پولیس ہے یا اور دیگر محکمے ہیں, کیونکہ یہ اپنے جان پیش کرتے ہیں. اور جو ہمارے کیڈیٹس یا ہمارے کوئی بھی اس میں عملہ جو اس دنیا سے لیوز دس ورلڈ, تو ہی از نو لیسر دین اے شہید, کیونکہ ہی از سیونگ لائفز. تو اور ہم ریسکیو اکیڈمی کی بھی جو ٹریننگ ہم سندھ میں کرانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں فارم کریں گے. اگر ہم فائر بریگیڈ کے پاس جو خود گاڑیاں ہیں, اسنارکل ہیں, ان کی بات کریں تو سب سے اونچی اسنارکل کون سی ہے؟ کراچی کی اگر میں بلڈنگ کی بات کروں, سب سے اونچی بلڈنگ کون سی ہے, تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کتنی تیاری ہے ہمارے پاس؟ 200 فیٹ کا اسنارکل ہے ہمارا اس وقت ریسکیو 1112 کے پاس. اینڈ دا ہائیسٹ بلڈنگ سمجھے 20 منزلہ عمارت کے لیے آئی بلیو اتنا ہی ہوگا. اور ایک زمانے میں تو ہماری حبیب بینک کی شاید بلڈنگ ہوتی تھی سب سے ٹالسٹ, اب شاید بحریہ کی, وہ بھی 22 منزلہ تھی جی, اب شاید بحریہ کی آئیکن ہوگی, بٹ آئی ہیونٹ چیک ریسنٹلی. پر دیکھیں یہ ایک ہمارا ابھی جیسے رمپا پلازا میں ہوا تو ایک کولیبریشن بھی ہو جاتی ہے, پاکستان نیوی بھی اس میں موجود تھی, ہیلی کاپٹرز بھی آ جاتے ہیں اگر آنا چاہیں. ہاں, اس میں بھی KMC بھی آ جاتی ہے, جو اٹس اے جوائنٹ ایفرٹ. بٹ آف کورس ریسکیو 1112 از on the forefront and is the main rescue agency of Sindh. It is indeed, جس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں proudly سے, لیکن باقی سب کو بھی لے کے آئیں تاکہ, کیونکہ response time is the key. باقی سارے ایشوز ہیں, پارکنگ کے ایشوز ہیں, 10 طرح کے مسائل ہیں, بلڈنگز نہیں ہیں, لیکن response time بھی تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے. دیکھیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے ہمارا, اسٹیٹ آف دا آرٹ, اور ود ان 15-20 منٹس کے ٹائم فریم میں ہمیں ہوتا ہے کہ ٹیمز ڈسپیچ ہوں اوور انٹائر کراچی, اور وہ جگہ پہ پہنچے. وی ایون ہیو اے اربن ریسکیو سرچ کی سروس بھی ہماری, تو اٹس اے ویری براڈ بیسڈ سبجیکٹ. چلے لیٹس ہوپ سو کہ اس کو امپلیمنٹیشن بھی اس کی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مخدوم صاحب, ہمارے ساتھ آپ تشریف لائے. اور چلیے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر کافی بات ہو سکتی ہے, لیکن کافی محکموں کا اس میں آپس میں کولیبریشن ضروری ہے, عوام کی اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے, عوام کا بھی اس میں بڑا کردار ہے کہ جی کوئی ایمبولینس آئے یا اگر کوئی فائر بریگیڈ کی گاڑی اگر آئے تو آپ نے اسے رستہ دینا ہے. لیکن اشاق اٹس بین لائک سو مینی ایئرز سنس 2012 جب بلدیہ فیکٹری کا واقعہ ہوا, حالانکہ اس میں مجرمانہ غفلت اپنی جگہ. آج تک ہمارے پاس کوئی آڈٹ کا ایسی رپورٹ نہیں آئی کہ کتنی بلڈنگز میں یہ ساری چیزیں انسٹال کی گئی ہیں. سو دیٹس آلسو ویری کنسرننگ. ہاں جی بتائیے, واٹ از نیکسٹ ناؤ؟ واٹ از نیکسٹ؟ اچھا جی, ہاں جی, مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں. نذیر بھٹی صاحب کی رپورٹ ہے جی, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے ہی ہم نے انٹرنیٹ ہمارا مسائل کا شکار ہے, اور اب آپ سوچئے کہ یہ جو پوسٹل چارجز ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھا دیے ہیں کہ اس سے تاجروں کی ایک طرح سے کمر ٹوٹ گئی. ای کامرس جو ہے نا بڑی متاثر. دیکھتے ہیں جی بھٹی صاحب کی. پاکستان پوسٹ نے 1 دسمبر سے بیرون ملک پارسلز کے نرخوں میں اضافہ کر دیا. امریکہ, آسٹریلیا, برطانیہ اور دیگر ممالک کے لیے 500 گرام پارسل کا ریٹ 2300 سے بڑھا کر 5700 روپے کر دیا, جبکہ 1 کلو پارسل کی قیمت 5000 سے بڑھا کر 10700 کر دی ہے, جس سے ای کامرس سے وابستہ افراد کے آرڈرز بند ہو گئے. پاکستان پوسٹ نے حالیہ جو اپنے 100% سے زیادہ ریٹ انکریز کر دیا, اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے سیلرز کو آرڈر آنا بند ہو گئے ہیں. ہم چھوٹی جو مارکیٹ میں چھوٹی آئٹمس ہیں ان کو سیل کرنا کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے. پاکستان پوسٹ کے نرخ بڑھنے کے باعث پاکستان سے فٹ بال, لیدر جیکٹس, کھیلوں کا سامان اور دیگر مصنوعات کی پاکستان سے ترسیل ناممکن ہو گئی ہے, جبکہ صورتحال کا فائدہ دیگر ممالک اٹھا رہے ہیں. ای کامرس ایکسپرٹ عبدالحنان کہتے ہیں کہ پاکستان پوسٹ کے اقدام سے نہ صرف روزانہ لاکھوں ڈالر زر مبادلہ کمانا ممکن نہیں رہا, بلکہ پاکستانی انڈسٹری اور لاکھوں ای سیلرز کا روزگار بھی خطرے میں پڑ گیا ہے. اس اضافے کی وجہ سے پاکستانی ای کامرس سیلر جو کہ گلوبل مارکیٹس کے اندر پاکستانی مصنوعات کو بیچ رہا تھا, اس کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. ان کے گلوبل سٹورز بند ہو رہے ہیں. ای کامرس سے وابستہ افراد پارسلز کے ریٹ بڑھنے سے شدید مشکلات کا شکار ہیں.
ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت، چھوٹے مینوفیکچررز اور ای ٹریڈرز کے بقا کے لیے یہ ظالمانہ اقدام واپس لیا جائے. کیمرامین طاہر مغل کے ساتھ نذیر بھٹی، ARY نیوز، لاہور. سوچیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کاروبار چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے ہیں، مینوفیکچررز ہیں، ای ٹریڈرز ہیں، ان کو کتنا اس سے ظاہر نقصان ہوگا اور ان مہنگائی کے دنوں میں. تو بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ای کامرس ایکسپرٹ قاسم نثار رامے صاحب. تھینک یو سو مچ قاسم، آپ نے ہمیں جوائن کیا. گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا بتائیے گا ای کامرس سے وابستہ ٹریڈرز، چاہے وہ ملکی یا بیرونی ملک جو پارسلز ہیں، اس میں کتنے فیصد اضافہ ہوا ہے اور وہ کس سے کتنا پریشان ہے اس سے؟ وعلیکم السلام. اچھا صرف آئی ایم قاسم ثنا رامے، قاسم نثار نہیں ہوں میں، کہتے ہیں قاسم ثنا ہوں. اچھا اس میں ایسا ہے کہ نا ابھی پاکستان کی جو ای کامرس ایکسپورٹس ہیں وہ اسٹیڈیلی گرو کر رہی تھیں، اور اس وقت بہت سارے ایسے ای کامرس سیلرز ہیں کہ جو پاکستان پوسٹ کا استعمال کرتے ہیں. اچھا، ریزن یہ ہے کہ 2 kg یا اس سے کم کا جو ہوتے ہیں آپ کے ای کامرس کے پارسل جو ہوتے ہیں، اس میں پاکستان پوسٹ کے انٹرنیشنل ریٹس بہت زیادہ کمپیٹیٹیو تھے ایز کمپیئر ٹو ادر یہ جو کہتے ہیں پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں. اوکے، اچھا یہ ایک ریزن تھی کہ وی ہیڈ این ایج اوور دی انڈیا اینڈ چائنا. اچھا اب خاص طور پہ سیالکوٹ کے جو آئٹمز ہیں، جس طرح کہتے ہیں سرجیکل آئٹمز ہیں، اسپورٹس کے آئٹمز ہیں، لیدر کے آئٹمز ہیں، جس کے اندر کچھ تھاؤزنڈز آف SKUs یعنی کہ ڈفرینٹ آئٹمز ہیں کہ جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا تھا. اچھا، اور بہت اچھے مارجنز ارن کرتا تھا. اسی طریقے سے پشاور کی اگر ہم کہتے بات کریں تو پشاور نمک منڈی جیم سٹونز کا ہب ہے. جی جی. اچھا اب یہاں سے پاکستان پوسٹ کو استعمال کرتے ہوئے بہت ساری ایکسپورٹس ہوتی تھی. اسی طریقے سے اگر ہم کہتے بات کریں سوات کی، تو سوات کا ایمرلڈ زمرد جو ہے وہ دنیا کا ون آف دا بیسٹ سمجھا جاتا ہے. بالکل. تو وہاں کے جو لوکل کہتے سیلرز ہیں، جو یعنی کہ ایک عام کہتے مارکیٹ کے اندر بیٹھ کے کہتے ٹریڈ کرتے تھے، جیسے ہی ای کامرس کی انڈرسٹینڈنگ ان کو آئی تو انہوں نے انٹرنیشنلی اس کو کہتے سیل کرنا شروع کیا. تو وہ ایک چیز جو وہ فار ایگزامپل 2,000 روپے کی بیچتے تھے لوکل، اس پہ 20,000 روپیہ کہتے ہیں انہوں نے پروفٹس ارن کرنے شروع کیے جب وہ ای کامرس پر آئے. کیا بات ہے. اچھا یہ ساری چیزیں بڑی اسموتھ چل رہی تھیں، یہ ساری چیزیں نا کہتے بڑی اسموتھ چل رہی تھی. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان پوسٹ جو ہے وہ اپنے ریٹس کو انٹرنیشنل پارسلس کے لیے تقریباً 2 گنا سے بھی زیادہ انکریز کر دیتا. اس سے پھر کیا ہوا ہے کہ یہ 1 دسمبر یعنی کہ 1 دسمبر سے یہ ریٹس انکریز ہوئے، اور پچھلے 5 دنوں کے اندر ان کے اس وقت ای کامرس کی بہت بری کہ گورنمنٹ نے سوچا کہ یہ یہاں سے مال بہت جا رہا ہے تو کیوں نہ پروفٹ ہم بھی کچھ بڑھائیں اور کمائیں، سارے یہی کما رہے ہیں. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ کے پاس تجویز کیا ہے؟ کیا اس سے ہو سکتا ہے؟ اور اگر جیسے آپ نے کہا کہ اگر فرض کریں پہلے چارجز کیا تھے اور اب کیا، اگر آپ بتا سکیں تو 2 kg کے پارسل پہ. فار ایگزامپل اگر کہتے ہیں 500 گرام جو ہے وہ اگر پہلے 2300 اینڈ سم تھنگ روپیز کے اندر جا رہا تھا تو اب کہتے ہیں 5700 روپیز کے اندر سم تھنگ میں جا رہا ہے. اٹس اے ہیوج رائٹ. اگر میں نے کوئی ایک کہتے فٹ بال بھیجنا ہے باہر، اور پہلے اگر ایک فٹ بال بھیجنے پہ میرے چارجز آ رہے تھے 2300 سے 2800 روپیز، تو اب یہ آلموسٹ ملٹیپلائی بائی 2 ہو گیا ہے. اور میں کہتے کمپیٹیٹیو نہیں رہا میں بالکل. اس ریٹ سے جیسے دنیا بھر میں اور بھی کھیلوں کی مصنوعات بنانے والے ملک ہوں گے جو اپنے ایکسپورٹ کرتے ہوں، ایکسپورٹس جن کی ہوں گی ایسی، تو ان کے ریٹس میں اب مسابقت رہی ہے یا نہیں رہی، یا ہمارے اب ریٹ زیادہ ہو جائیں گے؟ نہیں رہی. دیکھیں آپ کو نہ کہتے ہیں، میں صرف اس وقت اپنے ایک برانچ کا بتاتا ہوں. میرا ایک آفس جو سیالکوٹ میں ہے، ہمارے ڈیلی 100 سے 150 سم ٹائمز 200 تک آرڈرز ہوتے تھے ڈیلی. اور اب پچھلے 5 دنوں میں 6 آرڈرز ہیں صرف. تو وہ کہاں دیکھیں میں سے؟ اب آپ دیکھیں یہ اچھا یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ نقصان کہتے ہیں کس کا ہے.
پاکستان کا ظاہر ہے جو میں اگر کہتے زیادہ تنگ ہوں گا تو آپشن بھی ہے نا, وہ پھر اس طرف جائے گا جہاں پر اس کو کم پیسوں میں بہتر ریٹس ملیں گے, بہتر ریٹس مل رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو نا یہاں پہ میں ایک فائنینشلی جاننا چاہیں مالیاتی طور پہ کتنا پھر آپ کو اس میں 1 دسمبر سے لے کر اب تک ڈفرینس کیا فیل ہوا ہے اور نقصان کتنا ہوا ہے؟ ہاں جی اچھا, اس میں اگر میں صرف کہتے سیالکوٹ کی بات کروں, یعنی کہ ایک تو ہمارے اپنے آرڈرز اور ہماری طرح کے اور کہتے ہیں بہت سارے لوگ جو جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہوتے ہوئے پاکستان پوسٹ کو پہلے استعمال کرتے تھے, اور اگر پاکستان پوسٹ سے کوئی اچھا آپشن نہیں ملتا تھا پھر وہ ادر کمپنیز کی طرف جاتے تھے. تو اس وقت ڈیلی تقریباً 5 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی لوکل ای کامرس کو, یعنی کہ پاکستان کی وہ والی ای کامرس کے جو لوکل آپ یہاں پہ مینوفیکچر کرتے ہیں اور اس کے بعد ایکسپورٹ کرتے ہیں. اچھا 5 کروڑ ڈیلی, اور یہ سب ابھی میں سیالکوٹ کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی ابھی اس وقت کہتے ہیں میں نے وزیر آباد کی بہت سارے جو آئٹمز ہیں انکلوڈ سرجیکل آئٹمز پشاور انکلوڈ نہیں کیا, سوات انکلوڈ نہیں کیا. ہاں جی میں نے کہا وزیر آباد سے سرجیکل آئٹمز یا اس طریقے سے باقی چیزیں نہیں وزیر آباد سے نا زیادہ ڈومیسٹک اسٹیل کٹلری وغیرہ. ہاں جی ابھی تو میں نے کہتے کراچی کو انکلوڈ نہیں کیا ابھی تو. اچھا الون کراچی آپ دیکھیں کہتے ہیں کتنا بڑا پوٹینشیل ہے اس کا. ابھی تو کہتے ہیں میں نے ملتان انکلوڈ نہیں کیا کیونکہ ملتان کے بہت سارے ایسے آئٹمز ہیں. چترال انکلوڈ نہیں میں نے کیا. چترال کا لوکل کہتے ہیں میوزیکل آئٹمز جو ہیں وہ بہت ہائی مارجنز پہ انٹرنیشنلی متاثر ہوگی, چاہے وہ جس بھی لیول پر ہو. گورنمنٹ کا اس میں کنسرن ہونا چاہیے. تو ابھی پھر آپشنز کیا ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی سر, اس میں صرف ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو پالیسی میکرز ہیں نا ان کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں. کوئی پالیسی بنانے سے پہلے آپ سٹیک ہولڈرز کی ایک میٹنگ کہتے ہیں بلا لیا کریں, اور اس کے بعد ان سے بیٹھ کے کہتے ہیں ڈسکس کر لیا کریں. اور یہ ایک بالکل سمجھ میں آنے والی چیز ہے, اور یہ تو ہمارے کہتے ہیں پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے کہ اگر اف یو آر گوئنگ ٹو انکریز ریٹس یا کچھ بھی آپ اس طرح کا کہتے ہیں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کم سے کم سٹیک ہولڈرز کو بلائیں تو صحیح. اب ہم آ جاتے ہیں اس والی چیز پہ کہ جی پاکستان پوسٹ نے ڈیفینیٹلی ریٹس اس لیے کہتے ہیں بڑھائے ہوں گے کہ یا تو پاکستان پوسٹ کو لاسز ہو رہے ہوں گے یا وہ اپنے پروفٹس انکریز کرنا چاہ رہے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا. اچھا اب اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ سولوشن اس کا جو ہماری نظر میں ہے کہ بھائی پاکستان پوسٹ کے جو انٹرنیشنل جو پارسلز ہیں وہ لوکل پارسلز اور لوکل بزنس کا بالکل ایک چھوٹی پرسنٹیج ہے. اگر آپ کو کوئی لاسز ہو رہے ہیں تو بھائی آپ اپنے لوکل ریٹس کو اگر آپ یعنی کہ 2-3-4% بھی انکریز کر دیں گے تو آپ اس لاس کو بیئر کر سکتے ہیں, یا آپ پروفٹس یہاں سے اچھے خاصے ارن کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے ہی آپ نے ریٹس انکریز کیے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے تو کیا ہوا ہے کہ اس وقت یعنی کہ ڈائریکٹلی ایک بندہ تو میں خود سامنے بیٹھا ہوں نا, اس میں چکر پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں چکر یہ ہے کہ آپ کی اپنی پرسپیکٹیو ہے, لیکن آپ ذرا یہ سوچئے کہ وہ اس سے لوکلی جو لوگ چیزیں سینڈ کرتے ہیں, ایک تو ان کے پاس مسابقت بہت زیادہ ہے, یہاں پہ ود ان دا کنٹری کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, پھر ظاہر ہے کہ ان کا پروفٹ مارجن وہ نہیں ہوتا جو انٹرنیشنلی ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں, میری بات سن لیجیے پہلے, نہیں میری بات سن لیجیے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے ایک جیم کا تذکرہ کیا کہ اگر 2000 یہاں پر مل رہے تھے تو وہاں پہ 20,000 مل رہے ہیں, تو پروفٹ مارجن کمپیریٹیولی زیادہ ہے وہاں پر, اور وہ بھی حکومت بھی سوچے کہ اگر ڈالرز وہاں سے آ رہے ہیں تو ان سے اسی حساب سے وصولی بھی کی جائے. تو آپ اپنے اس پرسنٹیج میں جو انہوں نے بڑھایا اس میں کمی کی بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے اتنے بڑھا دیا, اس کو تھوڑا کم کر دیں تاکہ ہمارے لیے مینیجبل ہو. اشفاق اصل میں نا میں یہاں پہ بیٹھا یہ لوگ بات کر رہا ہوں نا, میں صرف اپنے لیے بات نہیں کر رہا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان. جی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنا بزنس کیسے کہتے مینیج کر لینا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم پاکستان پوسٹ کو چھوڑ بھی دیں تو وی ہیو سو مینی آپشنز اینڈ وی کین گرو آر بزنس, رائٹ. ہم اس وقت آسٹریلیا میں, یو ایس اے میں, یو کے میں, جرمنی میں اور بہت ساری جگہوں کے اوپر میں اور میری طرح کے اور بہت سارے لوگ نا کہتے کام کر رہے ہیں, اور اگر ہم پاکستان پوسٹ یوز نہیں بھی کریں گے تو وی کین سروائیو. بٹ اس وقت کہتے ہیں بات ہے نیشنل انٹرسٹ کی, میں اس وقت کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے اوپر یہاں پہ آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک تھا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے پہلے کنسلٹ کر لینا چاہیے کسی بھی پالیسی کو آگے امپلیمنٹ کرنے سے پہلے. تھینک یو سو مچ قاسم سنرامے ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, کل میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا, 2 دسمبر کا جو دن تھا وہ خصوصی افراد کے دن منایا جاتا ہے. اس دن ہم نے اس حوالے سے ٹاپک ڈسکس بھی کیا تھا, لیکن اس دن ایک بڑی اچیومنٹ ہوئی. وہ اچیومنٹ یہ ہوئی کہ جو ہماری بلائنڈ T20 کرکٹ ٹیم ہے
اس نے T20 ورلڈ کپ جیت لیا ہے اور ہرایا کسے ہے؟ بھارت کو. تو یہ بڑی زبردست کامیابی ہے اور بنگلہ دیش کو ہرایا ہے اور 140 رنز کا ہدف آسانی کے ساتھ 11ویں اوور میں حاصل کیا. اور ایونٹ میں پاکستان کی جانب سے بابر علی، کامران اختر، بدر منیر، متی اللہ، نعمت اللہ، طلعت اقبال سمیت ہر کھلاڑی نے ایک کھلاڑی نے بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے اور پاکستان کو عالمی چیمپئن بنا دیا. چلیں جی، تو اس پر محسن نقوی صاحب نے جو کہ چیئرمین PCB ہیں کھلاڑیوں کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ پاکستان کی جیت نے ہوم گراؤنڈ پر ایونٹ کا مزہ دوبالا کر دیا. تو اس پر اب ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمپئن ٹیم کے نائب کپتان اور آل راؤنڈر بدر منیر. بدر تھینک یو سو مچ بردر، آپ کو بڑی مبارک ہو پوری قوم کی جانب سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کسی ٹیم کو ہم نے یہ دیکھا جب میچز کے حوالے سے کہ کسی ٹیم کو پرفارم نہیں کرنے دیا، پاکستانی ٹیم نے شاندار پرفارمنس سے ان کو جکڑے رکھا. تو کیا راز تھا آپ لوگوں کی اس کنسسٹنٹ پرفارمنس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ اشفاق صاحب، اور الحمدللہ جی میری طرف سے بھی پوری قوم کو بہت بہت مبارک ہو ایک دفعہ پھر. اور اس پرفارمنس کا جو راز ہے وہ محنت ہے اور الحمدللہ ہم نے محنت کی ہے، ہماری کونسل نے محنت کی ہے، ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کی بڑی اس کے پیچھے محنت ہے. پلیئرز نے بھی گراؤنڈ پر محنت کی ہے لیکن اس کے بیک پہ جو محنت ہو رہی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ بہت زیادہ محنت ہے ہماری بالخصوص جو ہے ہماری کونسل کی. تو یہ اس کی بدولت الحمدللہ ہم نے آج ون کیا. اچھا، تو بدر یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیمز جو ہوتی ہیں اکثر و بیشتر اچھا پرفارم بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے تو بڑی آسانی کے ساتھ بنگلہ دیش کو ہرایا. تو یہ جو پورا ٹورنامنٹ ہوا اس میں کون سی ٹیم آپ کو لگی کہ زیادہ مقابلہ اچھا کر رہی ہے، ٹف ٹائم دے رہی ہے، یا اسٹریٹجی چینج ہوتی تھی ہر گیم میں؟ کس طرح آپ لوگ اپروچ کرتے تھے جب میدان میں اترتے تھے؟ یس میم، ظاہر ہے ہر ٹیم ڈفرینٹ ہوتی ہے تو ہر ٹیم کے لیے ڈفرینٹ پلانز اور اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اور اس ٹورنامنٹ میں جو ٹف ٹیمیں تھیں جو ہمیں ٹف جو ہے وہ چیلنج دے سکتی تھی ہمیں، وہ تھی بنگلہ دیش اور سری لنکا. تو انہوں نے بڑا اچھا کھیلا ہے اور یہ تو ہماری ٹیم اتنی اسٹرانگ تھی اور ہماری محنت اتنی زیادہ تھی کہ ہم نے انہیں ہلنے نہیں دیا. تو یہ جو ہے بنگلہ دیش اور جو سری لنکا ہے یہ کافی اچھے ٹیم ہے. اچھا، ویسے ایک چیز ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمیشہ ہمیں میچز کا انتظار رہتا ہے، لیکن بھارتی حکومت نے اپنی ٹیم نہیں بھیجی. تو کیا آپ انتظار میں تھے کہ وہ بھی آتے اور آپ کے جو اسپرٹ تھا، جو کنسسٹنسی تھی، جو ایک مومنٹم تھا، آپ ان کو بھی شکست دیتے؟ جی بالکل، الحمدللہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے 8-9 میچز انہیں لگاتار ہرائے ہیں انڈیا کو. اور ظاہر ہے انڈیا ایک اچھی ٹیم ہے تو ان کے خلاف کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو اگر وہ ادھر بھی آتے، ہم تو ویٹ کر رہے تھے کہ ہمیں امید تھی کہ وہ آئیں گے، آخری دن تک ہمیں امید تھی کہ وہ آئیں گے، لیکن بس انہوں نے انکار کر دیا. تو اس میں کیا کر سکتے ہیں، پولیٹکس ہوتی ہے اس میں اور اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن الحمدللہ ہم اپنی طرف سے پورے ریڈی تھے، ہماری فل تیاری تھی. اگر وہ آتے تو انشاءاللہ ہم انہیں بھی ہراتے. اور بدر جیسے PCB چیئرمین ہیں، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، کھلاڑیوں سے ملاقات کی، تو اور مزید ان کی جانب سے کیا کہا گیا؟ کیونکہ گرانٹ بھی دی گئی ہے، کیسے اس کو آگے بڑھایا جائے؟ ہماری جو بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے وہ ظاہر ہے اتنی فتوحات جب اچھی طرح سمیٹے گی تو مزید بھی ہم آگے فیوچر میں ان سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. تو کیا ان کی جانب سے کہا گیا پھر؟ جی PCB چیئرمین محسن نقوی صاحب، ان کا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سب سے پہلے انوائٹ کیا اور اپریشیٹ کیا اور انعام بھی دیا ہمیں. باقی PCB ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے، وہ ہماری پیرنٹ باڈی ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آگے بھی ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے اور ڈے بائی ڈے ہماری جو کرکٹ ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اور پبلک کو بھی پتہ چل رہا ہے، اس میں کراؤڈ کی بھی سپورٹ مل رہی ہے، میڈیا بھی بڑا ہمیں سپورٹ کرتا ہے. تو انشاءاللہ جی ڈے بائی ڈے بہتر ہوگا اور جو PCB چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اور بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمیں. چلیں جی، تھینک یو سو مچ بدر منیر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ اور آپ نے پاکستان کو یہ تحفہ دیا اور ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی زبردست کھیلیں. چلیں جی، اب ذرا ایک خبر آپ کو دے دیں کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے بعد
नेशनल स्टेडियम कराची की हालत भी बदलने लगी और बड़ी ज़रूरी थी कि यहाँ की हालत बदलती, क्योंकि जो नज़ारे हम यहाँ पर करते थे तो हमें बड़ा शिकवा रहता था। अच्छा, नई बिल्डिंग का काम आखिरी मरहले में है और अपग्रेडेशन भी तेज़ हो गई है। स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जदीद तर्ज की खूबसूरत तरीन इमारत के फ्लोर्स की फिनिशिंग जारी है। और फिर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल स्टेडियम का तफसीली दौरा करके नई इमारत के चारों फ्लोर्स का मुआयना किया और फिर यह है कहा कि रफ्तार के साथ आला मयार को यकीनी बनाया जाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रफ्तार तो हो लेकिन मयार भी हो, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर है। और नई बिल्डिंग में उन्होंने इंक्लोजर्स बनाने और शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग एरिया को स्टेडियम के करीब करने की हिदायत की। ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। और मेरी इसमें एक छोटी सी गुजारिश, क्या पता है, वो जो अतराफ में जो सड़क है नेशनल स्टेडियम के, वहाँ अक्सर और बेशतर पानी जो है वो खड़ा हो जाता है और अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो इतना पानी खड़ा होता है, लगता है कि आधी गाड़ी डूब के जा रही है। तो उस पे जरा नजरसानी कर लें, बिकॉज़ आई थिंक वो नेशनल स्टेडियम के ही अंडर आती है वो सारी वहाँ की जो रोड, वरना पत्थर रख दें और फिर कहीं नहीं पत्थरों पे चल के। चलें जी, जरा अब हम कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद है राजा मोहसिन एजाज, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच 9 दिसंबर को इन दरख्वास्तों पर समाअत करेगा और इस 6 रुकनी आईनी बेंच में जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं, इसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब एक वक्फा। अच्छा जी, यहाँ पर आपको बताएं कि पाक बहरिया के साबिक सरबरा एडमिरल यस्तूरुल हक मलिक को लाहौर में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ISPR ने बताया कि नमाज जनाजा में मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान और सिविलियंस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से कब्र पर फूल रखे गए। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और बहरिया के अफसरान और जवानों की जानिब से भी कब्र पर फूल रखे गए। एडमिरल यस्तूरुल हक मलिक ने 1954 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया था। उन्होंने 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में भी हिस्सा लिया था और 1988 से 1991 तक पाक बहरिया के सरबराह रहे थे। अच्छा जी, कहते हैं कि दिल साफ रखना चाहिए और हुस्न ज़न रखना चाहिए और ज़ाहिर है इससे ये होता है कि फिर आपके ताल्लुकात भी आपस में अच्छे रहते हैं, बदमज़गी नहीं होती और बिला वजह की किसी किस्म का कुदूरत और ग्रज नहीं रहता। लेकिन मैं यहाँ पे दिल साफ रखने के एक दूसरे पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। जो दिल आपका ऑर्गन है उसकी सफाई भी मुमकिन है, लेकिन उसकी सफाई डायरेक्टली तो हो नहीं सकती। उसकी सफाई हो कैसे सकती है? या तो खैर आप ज़्यादा पानी पिए, अच्छा खाएं, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन अगर आप अपने दांत साफ रखेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं है, आपका दिल भी साफ रहेगा। क्या बात है, ये जो कनेक्ट किया है ना अपने दांतों की सफाई से दिल की सफाई को, तो बिलाशुबा दिल की सेहत पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट। जो आप खाते हैं वो आपको लगता है, और अगर आप अच्छा नहीं खाते और जो आप खाते हैं उसके बाकियात आपके दांतों में महफूज रह जाएं, तो वो फिर जब सड़ती हैं या उनका जो डिके का अमल होता है तो वो जाहिर है कि आपके दिल को भी मुतासिर करता है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डेंटिस्ट डॉक्टर अली हुसैन, स्टूडियोज में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अली फॉर योर टाइम। तो ज़रा बताइएगा कि ये जो दांतों की सेहत और सफाई का दिल से जो ताल्लुक है, वो जाहिर है कि खाने का ताल्लुक तो होता है और मुंह से ही आप खाते हैं और दांतों के जरिए उनको चबाने का काम करते हैं। कितना इम्पैक्ट इससे पड़ता है? देखें, इसमें पहले तो उसके लिए हमें एनाटॉमी समझनी है दांत की। दांत के गिर्द मसूड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे, और दांत का जो कनेक्शन मसूड़े के साथ है वो बीच में जिंजाइवल क्रेविस होता है, यहाँ पर एक लाइन जा रही होती है और वहाँ से ब्लड फ्लो नीचे नर्व सप्लाई ये सारी कनेक्ट होती है। अब जो जरासीम दांत और मसूड़े के बीच में यहाँ जमा है वो इजीली उस मसूड़े के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। तो अब प्लाक, एज वी नो क्या चीज़ है डेंटल प्लाक, वो प्लाक की कंपोजिशन ऐसी है कि उसमें बायोफिल्म होती है जिसमें डिफरेंट जरासीम होते हैं। 3 से 4 दिन तक वो रहती है। जैसे कि जरासीम के नाम ले लेते हैं, वो नाराज हो जाएंगे नहीं। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, पोरफायरोमोनास जिंजिवाइलस, इस किस्म के जरासीम है। तो वो वहाँ से एक
समस्या है, बॉल बनाते हैं और वो बॉल स्टार्ट्स ऑफ विद द बायोफिल्म और फिर उसके बाद एग्जैक्टली, और वहाँ पर फिर वो प्लाक से फिर कैलकुलस बनता है, हार्ट जो बनेगा, जो कि कभी कभार पेशेंट्स को लगता है कि दांत का अपना हिस्सा है, अपना हिस्सा जो जो कि होता नहीं, स्केलिंग होती है तो फिर एग्जैक्टली, और उसका कलर भी बिल्कुल दांतों के जैसा ही हो जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि वहाँ पर वो बॉल बनती है जो कि बहुत माइन्यूट होती है, नैनो पार्टिकल्स के, फिर वो वहाँ से मसूड़ों के जो ब्लड सप्लाई है वहाँ से होते हुए दांतों के थ्रू दिल तक जाता है। अच्छा, अब ये जब ये शरियानों में होता है, जो कि दिल आपको पता है कि इर्द गिर्द शरियानों के इर्द ही होता है, तो जब ये शरियानों में जाके फंसना शुरू होता है तो वहाँ पर फिर एक टर्म और यूज़ करूँगा, एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि शरियानों का फंस जाना, ब्लॉकेज। तो अब इसका रीज़न वो प्लाक है जो ऊपर जमा था, जो कि कैलकुलस में कन्वर्ट हुआ, फिर कैलकुलस के थ्रू ब्लड स्ट्रीम के थ्रू नीचे दिल तक पहुंचना शुरू हो गया। अच्छा, तो अगर हमने मसूड़ों की सफाई या दांतों की सफाई ना रखी उस वक्त, तो कार्डिक फेलियर के, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के, यानी कि आप समझ लें कि इन्फेक्शन के, दिल के इन्फेक्शन के चांसेस बड़ा खतरनाक है। लेकिन ये जो प्लाक जमा हो रहा है, अगर हम अपने नाज़रीन को बताना चाहें, कितने अरसे में जमा हो जाता है? 2-3 दिन, 4 दिन? देखिए, बायोफिल्म तो रेगुलर बनती रहती है। ठीक है। अगर हमने 2 टाइम, अच्छा एक रिसर्च इसमें ये भी हुई है कि अगर हमने 2 टाइम रेगुलर ब्रशिंग नहीं की, मिनिमम 2 मिनट्स तक, तो ये जो कनेक्शन है दिल की अमराज का और मसूड़ों का, ये फिर बढ़ जाता है। यानी कि आपने मिनिमम 2 मिनट्स तक और 2 टाइम ब्रशिंग रखनी है, ताकि जो प्लाक है वो रेगुलर क्लियर होता रहे। लेकिन इसमें साल में 1 दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाना और 6 महीने में 1 दफ़ा सफाई करवाना लाजमी है। अच्छा, और ये जो इट स्टार्ट्स ऑफ विद द बायोफिल्म, फिर उसके बाद ये बनता है प्लाक और फिर कैलकुलस। एग्जैक्टली। तो ये जो बायोफिल्म ये वही होती है जब आप दांतों पे कुछ खाने के बाद 3-4 घंटे बाद हाथ लगाएं, स्लिपरी सा एक एग्जैक्टली वो बनना शुरू हो जाती है, और फिर वो बायोफिल्म कन्वर्ट होती है जमा हो के, अगर हम ब्रशिंग ना करें, प्लाक में, एंड देन प्लाक कन्वर्ट होता है कैलकुलस में। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक रिसर्च ये भी कहती है कि जो मसूड़ों के अमराज हैं उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वो वायरस है जिसके थ्रू दिल के अमराज के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी जो रिसर्च है कि हम हर बंदा, पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा HPV का कैरियर है। अच्छा। लेकिन मसूड़ों की बीमारी में वो एक्टिवेट होता है और वो जाके फिर दिल के अमराज, वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये है क्या सर? ये एक बड़ा प्रिवेलेंट सा वायरस है जो कि हर तीसरा बंदा कैरी कर रहा है पाकिस्तान में, लेकिन उसकी एक्टिवेशन के लिए मुंह के जो अमराज हैं, मसूड़ों की बीमारियां, मसूड़ों के अमराज की अगर हम 2-3 नाम, हाँ मैं आपको बता देता हूँ। जिंजिवाइटिस है। जिंजिवाइटिस का मतलब ये है कि मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन। ठीक है। तो रिसर्च ये कहती है कि जहाँ मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, जो थोड़े केमिकल्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। तो कोई भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर अगर मुंह में एक्टिवेट होगा तो वो सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है दिल तक। तो अगर आपके मसूड़े फूले में हैं तो दिल के अमराज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब दूसरे आते हैं पेरियोडोंटाइटिस पे, जो कि हड्डियों की बीमारी है, यानी मसूड़े के गिर्द जो हड्डी होती है जिसके अंदर दांत होता है, अगर वो भी इन्फ्लेम होगा तो उसके थ्रू दिल के अमराज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब अगर एक और चीज़ मैं आपको कनेक्ट करूँ कि पहले ऐसा होता था कि हम हर डेंटल प्रोसीजर से पहले एंटीबायोटिक्स देते थे। ये 70-80 साल तक प्रैक्टिस चलती रही है, लेकिन उसके बाद फिर इन लोगों ने, जो रिसर्च सारे बैठे हैं रिसर्चर्स, उन्होंने ये कन्फाइंड किया कि सिर्फ वो पेशेंट्स जो कि कार्डिक पेशेंट्स होंगे जिनको चांसेस हैं कि अगर इन्होंने प्रोसीजर्स करवा दिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, दिल के अमराज, सिर्फ उन्हीं को एंटीबायोटिक्स दी जाएगी बिफोर डेंटल प्रोसीजर। एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जैसे दांतों के लिए स्केलिंग के लिए भी आपके पास जाएं या कोई जाते हैं तो नॉर्मली दांतों का फ्रंट और अंदर का जो एरिया होता है उसके ऊपर फोकस होता है, प्लाक वहाँ पर होता है जी। जो ये जो आपकी दाढ़ें होती हैं इनके ऊपर इतनी कोई तवज्जो नहीं दी जाती इनकी, फ्रॉम डेंटिस्ट साइड और फ्रॉम द पेशेंट, फ्रॉम द डेंटल साइड ऐसा होता है? आप उस पर भी तवज्जो सर देखिए, एक तो अब इसमें मैं थोड़ा सा एक मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो क्या प्रैक्टिस इतनी वो रश वाली जगह है, डेंटिस्ट बिजी है, और दूसरा ये कि अगर उसके पास एक डेडिकेटेड डेंटल हाइजीनिस्ट है जिसकी स्पेशलिटी यही है कि वो मसूड़ों को उस तरीके से देखता है, या पेरियोडोंटिस्ट है, तो फिर वो टाइम लगाएगा। वो आपको अपॉइंटमेंट में देखेगा, वो क्वाड्रेंट्स वाइज देखेगा, साइड वाइज देखेगा, लेकिन पूरे मुंह की सफाई, स्केलिंग
جب آپ کروانے جائیں تو پورے منہ کی صفائی ہونا ضروری ہے. ناٹ اونلی اسکیلنگ, پھر اس کو ہم ڈیپ کلیننگ میں بھی شامل کرتے ہیں, یعنی مسوڑوں کے اندر جا کے سب جنجائولی جا کے صاف کرتے ہیں. اس دوران کبھی کبھار پیشنٹ کو جو مسوڑے پھولا کے لاتے ہیں ان کی بلیڈنگ بھی ہوتی ہے, اور ڈیفینیٹلی پھر اس دوران ان کو ہم ماؤتھ واش وغیرہ اینٹی بایوٹکس وغیرہ دیتے ہیں. اچھا جی, چلیں جی, ابھی آپ کو یہاں پر روکتے ہیں, کہاں ہمیں جانا ہے؟ اچھا جی, ہم کو لیے چلتے ہیں جہلم, جہاں پر میجر محمد اکرم شہید کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, اور آج 5 دسمبر ہے, اور 5 دسمبر 1971 کو ملٹری آفیسر جو کہ 6th ریسیپینٹ رہے ہیں پاکستان کے ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ نشان حیدر کے, ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا بعد از مرگ, یعنی کہ ان کی شہادت کے بعد. انہوں نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا تھا جنگ میں, اس دوران خاص طور پہ جو 71 میں جنگ کے واقعات رہے. پاک بھارت جنگ کے دوران فوج کے لگاتار حملوں کے خلاف دلی کے محاذ پر مادر وطن کا. اچھا جی, تو یہ آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں جہلم سے خراج عقیدت بیسیکلی پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. 53واں یوم شہادت ہے میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا. چند ان لوگوں میں شامل ہیں پاک فوج کے آفیسرز میں اور جوانوں میں جن کو یہ نشان حیدر کا ایوارڈ, جو کہ پاکستان کا اعلیٰ ترین ملٹری ایوارڈ ہے. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. محمد اکرم شہید نے مشرق. چلیں جی, تو جہلم سے یہ مناظر آپ نے ملاحظہ کیے. میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت ہے آج 5 دسمبر کو, اور ایسے میں ان کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب ہوئی. اچھا جی, چلیں جی, اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈینٹسٹ, ان سے بات کر رہے تھے, تو صفائی بڑی ضروری ہے. صدف, میں ایک چیز میں انٹرویو کروں گا اسی اویئرنیس کو جاری رکھتے ہوئے. میرے ایک انیشیٹو ہے جس میں تمام ڈینٹسٹوں کو ایک امبریلا کے اندر لے کر آ رہا ہوں. امبریلا کا نام ہے ڈینٹستان. ہمارا آبجیکٹو یہ ہوگا کہ ہم اورل ہیلتھ پروموشن پہ کام کریں. جتنے زیادہ ڈینٹسٹ حضرات ہمارے کلینکس کھولیں گے اسپیشلی کراچی میں یا دوسرے, تو اس سے یہ ہوگا کہ خواتین کیسے ہوں گے, خواتین زیادہ ہیں ڈینٹسٹ, خواتین و حضرات, یس, تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر یہ جو کویکری ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے کتراتے ہیں, اس میں کمی آ جائے گی. اور منہ کی صحت پاکستان میں اچھا, ایک یہ مجھے ایک چیز بس بتا دیں, یہ جو کیویٹی از سم تھنگ ڈفرینٹ. یس, کیویٹی واٹ از اٹ, واٹ از اٹ. کیویٹی دانت کے اندر ہوتی ہے, جو کہ ایسڈ کی, آپ سمجھ لیں گے ایسڈ وہاں پر منہ کا جب نیچے ہوتا ہے ڈراپ کرتا ہے تو وہاں پر ایک کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے, وہ بلیک کلر کا, جو بلیک کلر کا اسپاٹ, پھر وہ آگے جا کے پھر پہلے ڈینٹین میں جاتا ہے, پھر پلپ پہ جاتا ہے, جب پلپ پہ جاتا ہے تو پھر
ڈینٹسٹ آپ کو کہتا ہے کہ روٹ کنال کی ضرورت ہے تو اس سے پہلے فلنگ کروا لینی چاہیے یا سیلنٹ سے اس کو صاف کرا لیں. بالکل صفائی رکھیں جی, ایٹ لیسٹ دن میں 2 بار آپ نے صفائی رکھنی ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر علی حسین. اور ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا ہے صفائی نصف ایمان ہے, اور مسواک پہ زور دیا گیا. سو آپ سوچیں دنداسا لگائیں, مسواک لگائیں, جو بھی کریں, فلاسنگ کریں, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, لیکن 2 دفعہ دن میں برش کر لیں, کیا جاتا ہے بھائی, دل بھی صاف رہے گا, دل بھی صحت مند رہے گا. بریک لیتے ہیں. پروگرام کے آخر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. خیر مقدم ہے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, اس سے پہلے ہم دانتوں کی صفائی سے متعلق بات کر رہے تھے. میں نے کہیں پہ ایک بات پڑھی تھی, وہ یہ تھی کہ کبھی آپ بہت لیتھارجک فیل کر رہے ہوں, آپ کا دل نہیں کر رہا ہو کسی بھی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنے کو, یا آپ ڈپریس ہوں, تو ایک ٹپ ہے چھوٹی سی, دانت برش کرنے. دانت برش کرنے 2 منٹ جب آپ دانت برش کریں گے, آپ کا جو مائنڈ ہے ٹوٹلی ڈسٹریکٹ ہو جائے گا, اینڈ یو فیل انرجیٹک اینڈ فریش اینڈ کانفیڈنٹ. تو پھر یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دم سے مائنڈ شفٹ کر دیتی ہیں. گھر میں رہتے ہوئے آپ نے یہ کام کرنا ہے جی, اور بڑی توجہ سے. تو اچھا ہے جی, دانت برش کریں, صفائی بھی اچھی ہے, ڈینٹل فلاس بھی کر لیں, دنداسا کر لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن دانتوں کی صفائی کریں اپنے لیے, قوم کے لیے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت, ابھی شروع ہو رکھیے گا. اللہ حافظ.